जमात इस्लामी का मेयर होता और जमात इस्लामी को जो है वो बजट नहीं मिलता, तो फिर जमात इस्लामी क्या करती, पिछले मेयर की तरह जो है वो यही रोना गाना करती कि जो है वो ये बजट नहीं मिल रहा, मैं नहीं कर रहा। पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे तो उस वक्त भी सूबाई हुकूमत किसके पास थी? सूबाई हुकूमत तो एमकेएम थी, गवर्नर एमकेएम का था। उनके पास सूबाई हुकूमत में ही वो थे, वफाकी हुकूमत में ही वो थे। मुस्लिम लीग काफ सूबा सिंध में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, वफाक में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। लेकिन सब के बावजूद अगर आपके अंदर विल हो तो रास्ता निकलता है, अगर आपके अंदर अज़मी ना हो, आपके अंदर कुछ करने की स्पिरिट ही मौजूद ना हो तो रास्ता भी नहीं निकलता। रेलवे के ज़िम्मे काम लगाया, देखिए सारे इदारों को ऑन बोर्ड लिया और लोगों ने एतमाद किया। जब यहाँ तो मसला है कि ट्रस्ट डेफिसिट है ना, लोग ट्रस्ट करें तो किस पे करें? मुझे एक चीज़ आज तक ना समझ नहीं आई कि ये कौन सा मैजिक था कि 192 वाला जीत गया और 172 वाला हार गया। ये कौन सा मैजिक है? ये काउंटिंग शायद हमारे हिसाब से गलत है, क्या ये भी थोड़ा सा बता देगा? देखिए ये तो बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में हुए 2023 15 जनवरी 2023 को, उसके बाद 15 जून 2023 को मेयर का इंतखाब हुआ। मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के नंबर्स 130 थे और जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ हमने बात की थी और उनके नंबर्स 63 नंबर उनके साथ थे। इस तरह 193 टोटल नंबर्स बनते थे। जिस दिन इलेक्शन थे जमात इस्लामी के 130 अफराद पूरे थे और पीटीआई के 63 अफराद में से उस दिन 62 अफराद को आना था। एक कब कोई प्रॉब्लम था, कोर्ट का मैटर था। 62 अफराद में से उस दिन 30 या 31 अफराद आए, बाकी अफराद नहीं पहुंच पाए, उनको थ्रेट की गई, उनको ये सारी चीज़ें अभी मुअम्मा ही हैं, ज़ाहिर बात है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिसके नतीजे में हुआ ये कि ज़ाहिर बात है ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया कि जिसमें वो लोग ना पहुंच पाएँ और फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी जीत गई। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो आपके 9 टाउन्स हैं ये इस तरह काम कर रहे हैं या इनको बजट का इशू है? जैसे अभी तनकीद का सामने है कि जो है वो 2 अरब मिल रहे हैं हर टाउन्स के चेयरमैन को, तो एक पैसा जो है वो डेवलपमेंट के लिए सूबाई हुकूमत ने कराची के टाउन्स को नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काज़मी। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब मुन्ना ज़फ़र खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। पहले तो मुन्ना साहब आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। अच्छा मुन्ना साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपने सियासत का आगाज़ कहाँ से, कब, कैसे किया? थोड़ा सा मैं इस चीज़ से जानना। देखिए मैं ज़माना तालिब इल्म में इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहा और कराची यूनिवर्सिटी और इसी तरह इस्लामी जमीयत तलबा कराची का नाज़िम रहा। स्टूडेंट्स जो हमारी पॉलिटिक्स के हैं, आपको स्टूडेंट के मसाइल के हवाले से ज़ाहिर बात है इस्लामी जमीयत तलबा अपना एक मुकाम रखती है, अपना एक नाम रखती है। और उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा से फ़राग़त के बाद, से फ़ारिग़ होने के बाद मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता हुआ और जमात इस्लामी से वाबस्ता होने के बाद पहले गुलबर्ग टाउन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची रहा और आज तकरीबन 1.5 साल से जमात इस्लामी कराची की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये सन 2000 से आपने आगाज़ किया। अच्छा, उस टाइम क्योंकि एमकेएम का भी दौर था, तो मैं ये थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ क्योंकि जमीयत में जब आपने काम किया तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना रहा? क्योंकि कराची में तो एमकेएम का किरदार दूसरा रहा। देखें उस वक्त मुश्किलात का सामना था और वो वक्त भी अल्लाह का शुक्र है गुज़र गया। हमारे इस्लामी जमीयत तलबा के साथियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो अमल 86 से लेकर जो है ऑनवर्ड्स 2016 तक जो है वो। और अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामी जमीयत तलबा ने स्टैंड किया, सब्र और हिकमत के साथ जो है इस पूरे अमल के अंदर जो है इस्लामी जमीयत तलबा खड़ी रही और यही वजह है कि वो दौर भी गुज़र गया। और उसके साथ साथ जो है वो हमने देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि आज अहले कराची जो है जमात इस्लामी पर एतमाद करते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है। मुझे एक चीज़ आज तक ना समझ नहीं आई कि ये कौन सा मैजिक था कि 192 वाला जीत गया और 172 वाला हार गया। ये कौन सा मैजिक है? ये काउंटिंग शायद हमारे हिसाब से गलत है, क्या ये भी थोड़ा-सा बता देगा? देखिए ये तो बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में हुए 2023 15 जनवरी 2023 को, उसके बाद 15 जून 2023 को मेयर का इंतखाब हुआ। मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के नंबर्स 130 थे और जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ हमने बात की थी और उनके नंबर्स 63 नंबर उनके साथ थे। तो इस तरह 193 टोटल नंबर्स बनते थे। जिस दिन इलेक्शन थे जमात इस्लामी के 130 अफराद पूरे थे और पीटीआई के 63 अफराद में से उस दिन 62 अफराद को आना था। एक कब कोई प्रॉब्लम था, कोर्ट का मैटर था। तो 62 अफराद में से उस दिन
30 या 31 افراد آئے, باقی افراد نہیں پہنچ پائے, ان کو تھریٹ کی گئی, ان کو یہ ساری چیزیں ابھی معمہ ہی ہیں, ظاہری بات ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے یہ ایسا میکینزم بنایا گیا کہ جس میں وہ لوگ نہ پہنچ پائیں, اور پھر یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی جیت گئی. تو 193 ہماری ٹوٹل تھیں ٹوٹل, اور دوسری پارٹی کی سب پارٹیوں کی ملا کر 174 تھی, تو 174 جیت گیا, 193 ہار گیا. اچھا وہ جو آپ جن 30 ارکان کی بات کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کارڈ کھیل کے جو ہے وہ ووٹ پہ الیکشن لڑ کے جو ہے جیت رہے ہیں اور وہ پھر بیک بون پہ کام ہی دوسری جماعت کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو یہ پی ٹی آئی پہ چھوڑ دیا کہ آپ ان سے اکاؤنٹیبل کریں ان کو, وہ آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے, ہماری پی ٹی آئی سے بات ہوئی تھی, 130 ہمارے پاس تھے, 63 ان کے پاس تھے, اور یہ دونوں نمبرز مل کر 193 بنتے تھے. اب اگر جو 30 افراد نہیں آئے, وہ افراد کسی تھریٹ کی وجہ سے نہیں آئے, ان میں سے کچھ افراد کو اٹھا لیا گیا یا دیگر وجوہات ہیں, وہ تو پھر پارٹی اس کو اکاؤنٹیبل کرے گی, پارٹی اس کا جائزہ لے گی, اور جائزہ لینے کے بعد ہی پارٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. اور ہم نے پی ٹی آئی سے اس وقت بھی 2 سال پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ خود اس کا جائزہ لیجیے. اچھا آپ لوگ جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنا احتجاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ووٹ کے لیے, لیکن انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ مطلب آپ جماعت اسلامی اپنے ووٹ کی حفاظت کیوں نہیں کر پا رہی, ایسا کیوں؟ دیکھیے جماعت اسلامی نے 2023 کے بلدیاتی انتخابات میں جو میئر تھا وہ جماعت اسلامی کا بننا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو کردار رہا, اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی لارجر کانٹیکس میں نیشنل جو ہے سینیریو کے اندر انہوں نے وہ پیپلز پارٹی کے کراچی کی بلدیہ جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی. بالکل, یعنی آپ دیکھیں ڈاکہ ڈالا گیا, ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور یہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ووٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا, کہ جس کے ذریعے جو ہے لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ڈاکہ ڈالا جائے گا اور رزلٹ تبدیل کیے جائیں گے, آر او کو رتائے جائیں گے, تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر بات ہے مسائل تو ہوتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ عام انتخابات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح مینورنگ کی گئی فارم 45 کی جگہ فارم 47 کی شکل میں, اور ایک ایسا کہ جو کہتے ہیں نا وہ ہائبریڈ نظام, اس ہائبریڈ نظام کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا کہ جو بالکل نیگلیکٹڈ لوگ تھے, جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا تھا, جنہوں نے 2,500-3,000 ہزار ووٹ حاصل کیے. ہم نے خود شہر کراچی میں دیکھا جتنے لوگوں کو لا کر یہاں ایم این اے اور ایم پی بٹھایا گیا ہے کراچی کے اندر, یہ سارے لوگ ہیں جو مسترد شدہ لوگ ہیں, جنہوں نے 2,500-3,000 ہزار ووٹ حاصل کیے, لیکن فارم 47 کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیا گیا ہے. جماعت اسلامی اسٹرگل کر رہی ہے, عوام کے ساتھ مل کر اسٹرگل کر رہی ہے. ہم نے فارم 47 کے حوالے سے آواز بلند, نہ صرف آواز بلند کی بلکہ عدالت کے اندر بھی ہم موجود ہیں, ہم ٹریبونل کے اندر بھی گئے, اور ہم ہر راستہ وہ اختیار کریں گے, چاہے وہ آئینی راستہ ہو, قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو, احتجاج کرنا ہو. اور الحمدللہ آج بھی عوام کے مسائل کے حوالے سے کوئی اگر توانا آواز ہے تو جماعت اسلامی کی آواز ہے. ہم عوام کے ساتھ کنیکٹ ہیں, عوام کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ فارم 47, یہ آر ٹی ایس بیٹھ جانا, یہ ساری چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے, یہ معاملہ 2 سال ہو گئے, آپ اپنا ہی حقوق نہیں لے پائے, آپ پھر آئندہ الیکشن میں لڑیں گے اور پھر آپ کو حقوق نہ مل پائے, تو دیکھیں ووٹرز کو جو ہے وہ کیسے وہ بولیں گے کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے آپ کے ووٹ کا؟ دیکھیں وے آؤٹ کیا ہے, راستہ کیا ہے, سولوشن میں یہ بتاؤں سولوشن کیا ہے. سولوشن دیکھیں یہ ہے کہ ایک جانب ہمارے اگر نارتھ ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں, ہم بلدیات کی بات کریں, ہمارے نارتھ ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں, اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا لوگوں سے, کراچی کے شہریوں سے, ہم اختیار اور وسائل جو بھی ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کام کریں گے. الحمدللہ ہمارے نارتھ ٹاؤن اختیار اور وسائل سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو ایک جانب ہم عوام کام کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ہم عوام سے کنیکٹ ہیں, اور عوام کے وہ مسائل اور عوام کے کا وہ حق کہ جس پر صوبائی حکومت نے 17 سال سے صوبے پر برسر اقتدار اس حکومت نے ڈاکہ ڈالا ہے, جس پہ اس کا اصل چہرہ دکھانا, عوام کے حق کی آواز بلند کرنا. اور عوام کا حق کیا ہے بھائی؟ کراچی کے شہری سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, یعنی انکم ٹیکس 42% یہ شہر دیتا ہے, 60% ریونیو یہ وفاق کو دیتا ہے, 95% ریونیو یہ صوبے کو دیتا ہے, 54% ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, جب یہ سارے جو ہے وہ بیرومیٹرز یہ بتا رہے ہوں کہ کراچی سب سے زیادہ وسائل مہیا کرنے والا شہر ہے, لیکن آپ نہ اس کو پانی دیں, نہ آپ کو اس کو انفراسٹرکچر دیں, نہ آپ کو اس کو سیوریج کا نظام دیں, نہ آپ اس کے کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی ڈیڈ لائن موجود ہو کہ بھائی پروجیکٹ کب مکمل ہوگا. ہر کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن موجود نہیں ہے.
اچھا اس صورتحال کے اندر جماعت اسلامی اسٹرگل کر رہی ہے, لوگوں کو اویئر کر رہی ہے کہ یار آپ کے حق کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے تو جماعت اسلامی کھڑی ہے. ابھی موجودہ ایک نجی چینل پہ جو ہے وہ ہمارے میئر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نیپا پہ ایک روڈ بن رہا ہے اور ہم اس کی پلاننگ کریں گے. تو میں ایک آپ سے یہ بھی کوشچن کروں گا کہ اگلا, کیونکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, تو آپ میئر شپ کے بعد پلان کریں گے, پہلے کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ پلان کروں گا, 2 سال ہو گئے اور یہ ابھی ریسنٹلی ابھی حال ہی کا ہی واقعہ ہے. دیکھیں جماعت اسلامی نے تو ڈیلیور کر کے دکھایا نا شہر میں. ہم تو وہ بات کر ہی نہیں رہے کہ جو خوابوں اور خیالوں کی باتیں ہوں, اور ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اختیار ملا 2001 سے لے کر 2005 تک ہمارے سٹی ناظم نعمت اللہ خان صاحب رہے. ہم نے اس شہر کے اندر الحمدللہ ڈیلیور کیا. اگر اس شہر کو K3 پروجیکٹ کا تحفہ ملا تو نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ملا. اگر اس شہر کو K4 پروجیکٹ کی PC2 بنی تو 2003 میں, آج سے 22 سال پہلے بنی, اور 22 سال کے اندر یہ سارے نااہل حکمران, کرپٹ حکمران سب مل کر بھی MQM, پیپلز پارٹی, ایون مسلم لیگ نون, آج وہ وفاق میں سب شامل ہیں. K4 کراچی کو, آج تک کراچی کا پروجیکٹ K4 مکمل نہیں ہو سکا, جو اب وفاق کے ذمے ہے. وابڈا اس پہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے سارے مل کر بھی جو اپنے مفادات, اپنی تنخواہوں کے لیے یکجا ہوتے ہیں, یہ اس پروجیکٹ کے لیے کراچی کو 40 ارب روپے اس سال بجٹ میں نہیں دلوا سکے. کراچی کو کتنا ملا اس K4 کے لیے؟ 3.2 ارب روپے. اسی طرح نعمت اللہ خان صاحب کا دور سنہری دور تھا. اس دور کے اندر 32 کالجز اس شہر کے اندر قائم ہوئے. اس شہر کے نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم کا آغاز ہوا ان کے دور کے اندر. اس شہر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئی. اس شہر میں مختلف جو ہے وہ بریجز بنتے نظر آئے. اس شہر کے اندر انڈر پاسز بنے. اس شہر کے لوگوں کو ماڈل پارکس کا تحفہ دیا گیا. یہ سارے وہ کام ہیں جو نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر الحمدللہ نہ صرف شروع ہوئے بلکہ اختتام کو بھی پہنچے. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم کی کمی نہیں ہے, تجربہ کار ٹیم ہے اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز ہو. دیکھیں نا, اگر بڑی شرائیں بنی ہیں, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں لیاری ایکسپریس وے بنا. لیاری ایکسپریس وے بننا انتہائی مشکل کام تھا. اس لیے مشکل تھا کہ وہاں لوگ رہتے تھے. 14,000 لوگوں وہاں سے ان کو دیگر جگہ منتقل کیا گیا. ان کو نہ صرف پلاٹ دیا گیا بلکہ ان کو رقم بھی دی گئی. اور یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک ٹریک مکمل ہوا جو ماڑی پور سے لے کر آپ کو سراب گوٹ سے ملاتا ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ کیوں مکمل نہیں ہوا؟ 2013 تک کے بعد دوسرا ٹریک مکمل ہوا ہے جو آدھا مکمل ہوا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حکمران ایسے ہوں گے, کرپٹ حکمران ہوں گے, جن کے اندر دیانتداری نہیں ہوگی, جن کے اندر انتظامی صلاحیتیں موجود نہیں ہوں گی, جو اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے, تو کام کیسے ہوگا؟ الحمدللہ کام کے نتیجے کے اندر وہ چیز نظر آئی کہ لیاری ایکسپریس وے بنا. نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر الحمدللہ مکمل ہوا. سڑکیں بنی, کالجز بنے اور پانی کے پروجیکٹ کراچی کو ملے. تو یہ وہ تحفے ہیں جو جماعت اسلامی نے دیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی, اگر جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ شہر کا اتنا برا حال نہیں ہوتا جو بارشوں میں شہر کا حال ہوا ہے. نہیں تو اگر جماعت اسلامی کا میئر ہوتا اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ بجٹ نہیں ملتا, تو پھر جماعت اسلامی کیا کرتی؟ پچھلے میئر کی طرح جو ہے وہ یہی رونا دانا کرتی کہ جو ہے وہ یہ بجٹ نہیں مل رہا, میں نہیں کر رہا. پہلے نعمت اللہ خان صاحب تھے تو اس وقت بھی صوبائی حکومت کس کے پاس تھی؟ صوبائی حکومت تو MQM تھی, گورنر MQM کا تھا. ان کے پاس صوبائی حکومت میں ہی وہ تھے, وفاقی حکومت میں ہی وہ تھے. مسلم لیگ کاف, صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, وفاق میں مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. لیکن سب کے باوجود اگر آپ کے اندر ول ہو تو راستہ نکلتا ہے. اگر آپ کے اندر عزمی نہ ہو, آپ کے اندر کچھ کرنے کی اسپرٹ ہی موجود نہ ہو, تو راستہ بھی نہیں نکلتا. یہی نعمت اللہ خان صاحب تھے شہر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو. شہر کے اندر اگر وفاقی ادارے ہیں, ان سارے وفاقی اداروں کو آن بورڈ لیا, ریلوے کو لیا آن بورڈ, KPT کو لیا, اسٹیل مل کو لیا, PIA کو لیا. سب سے کہا کہ آپ شہر کے کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. شہر کی ایک ادارے کو PIA کو سڑک دی, کراچی یونیورسٹی روڈ آپ بنائیں گے, یونیورسٹی روڈ آپ بنائیں گے. اسی طرح اسٹیل مل کو دیا کہ قائد آباد سے لے کر آن بورڈ آپ سڑک بنائیں گے. ریلوے کے ذمہ کام لگایا. دیکھیں سارے اداروں کو آن بورڈ لیا اور لوگوں نے اعتماد کیا. جب یہاں تو مسئلہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, لوگ ٹرسٹ کریں تو کس پہ کریں؟ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا, جب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, شفافیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے, تو لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہی وہ اعتماد تھا کہ جس کے نتیجے میں تعمیر کراچی پروگرام بنا. اس تعمیر کراچی پروگرام کے اندر وفاق نے بھی حصہ ڈالا, صوبے نے بھی حصہ ڈالا. ان سارے اسٹیک ہولڈرز نے 29 ارب کا وہ پروگرام تھا, اس 29 ارب کے پروگرام میں 14 ارب روپے ان سارے اسٹیک ہولڈرز نے ڈالے. 14 ارب روپے وفاق اور صوبے نے ڈالے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
KMC نے اپنا رول ادا کیا, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, اس نے اپنا رول ادا کیا, جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ فاسٹ اسپیڈ پر ہوا. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے 9 ٹاؤنس ہیں یہ اس طرح کام کر رہے ہیں یا ان کو بجٹ کا ایشو ہے؟ جیسے ابھی تنقید کا سامنے ہے کہ جو ہے وہ 2 ارب مل رہے ہیں ہر ٹاؤنس کے چیئرمین کو, تو اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے میرا. اچھا دیکھیں, آپ نے 1 ارب بڑھا دیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1 ارب جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں, ہاں 1 ارب 1 ارب ہر ٹاؤن کو دے رہے ہیں. تو دیکھیں ہم نے اس کے سارے اعداد و شمار پیش کرے, منتھلی ایوریج ہمارے 9 ٹاؤنس کو 90 کروڑ روپے ملتے ہیں, جن میں سے 78% 70 کروڑ روپے تنخواہوں میں جاتے ہیں. کس کی تنخواہ؟ اور یہ آکٹرائے ضلع ٹیکس کہلاتا ہے کہ جو دیا جاتا ہے ٹاؤنس کو دیا جاتا ہے, یہ وفاق سے آتا ہے صوبے کو, صوبے سے آتا ہے پھر ٹاؤنس کو ملتا ہے. اور یہ تنخواہیں کے امپلائیز ہیں. ان 9 ٹاؤنس کے اندر ہمارے پاس کم و بیش 9,000 امپلائیز ہیں. وہ سارے امپلائیز ہیں جو چلے آ رہے ہیں, جو ہمیں تحفے میں ملے ہیں, جو ہمیں جہیز میں ملے ہیں, وہی سارے جو پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے, MQM نے بھرتی کیے, وہ سارے ملے ہیں ہمیں. ان میں دیکھیں نا, ان میں اسکول ٹیچرز بھی ہیں, ان میں سینیٹری ورکرز بھی ہیں, ان میں دیگر افسران بھی ہیں. ان سب کی تنخواہوں میں یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور جو بقیہ 20% بچتا ہے وہ بھی ایڈمنسٹریشن پر ہی جاتا ہے, میڈیکل, اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ, اس کے علاوہ پروویڈنٹ فنڈ, اس کے علاوہ آپ دیگر لگا لیں, میڈیکل کے ساتھ ساتھ POL ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں پر خرچ ہوتا ہے. ایک پیسہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے صوبائی حکومت نے کراچی کے ٹاؤنس کو نہیں دیے. تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہر ٹاؤن کو ترقیاتی بجٹ کے لیے کم از کم 2 ارب روپے ہر ٹاؤن کو. ہر ٹاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, PTI کا ٹاؤن بھی شامل ہے. ہر ٹاؤن کو 2 ارب روپے دیے جائیں تاکہ اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ کا کام تیزی کے ساتھ ہو سکے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے 1 پیسہ صوبائی حکومت نہیں دے رہی, صرف OZT ملتا ہے, اور OZT کے علاوہ کچھ نہیں دیا. جو اون ریسورسز ہیں اس کے ذریعے ٹاؤن ترقیاتی کام کر رہے ہیں. تو یہ مسائل میئر کراچی کو بھی تو نہیں ہے یہ بجٹ کا؟ بھائی میئر کراچی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں 16 مہینے, ابھی 26 مہینے سے میئر ہیں وہ, اور صوبائی حکومت ان کی ہے, وفاقی حکومت کا وہ پارٹ ہے, صدر مملکت ان کے ہیں, سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ PF پارٹی سے تعلق ہے ان کا, وہ بلوچستان کی حکومت ان کی ہے. تو بھائی کیا چاہیے ان کو؟ ہر حکومت کا وہ پارٹ ہے, تو ان کو کس سے وسائل, ان کو تو اپنی حکومت سے ہی بات کرنا ہے نا. صوبائی حکومت سے بات کریں, صوبائی حکومت سے بات کر کے وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبائی حکومت, اور یہ صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کی پرائم رسپانسبلٹی ہے, کراچی کے ہر ٹاؤن کو 2 ارب روپے دیے جائیں, کراچی کو K4 منصوبہ جو ہے مکمل کیا جائے, کراچی شہر کو ٹرانسپورٹ دی جائے, اور کم از کم اس وقت شہر کو 10,000 بسوں کی ضرورت ہے, 10,000 بسوں کی. اس وقت شہر میں صرف 400 بسیں چل رہی ہیں. کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی کے لیے حکومت 17 سال میں صرف 400 بسیں لے کر آئی ہے, بقیہ 600 بسیں وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی چل رہی ہیں. یہ صورتحال ہے کہ جس میں شہر جو ہے اس وقت گزر رہا ہے. اچھا ایک میئر صاحب نے بیان دیا تھا, اچھا میئر صاحب, اچھا خیر میں پچھلی کی بات کروں تھوڑا سا, تو تھوڑی سی نا نالوں کو اس میں پانی کی تھوڑی سی بہتری ہوئی, کہ جو 3-4 دن ہوتا تھا وہ ابھی تھوڑا سا کم ہے تھا, لیکن میئر صاحب نے ایک بیان دیا کہ 40 منٹ بارش ہوئی تو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اتنا بھر گیا, تو جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوا. یہ کیا وجہ ہے, یہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے جو فنڈ ہوتا ہے نالوں کی صفائی کے لیے, جو بڑے اسٹارم واٹر جو ہے وہ ڈرین ہے, اس کی صفائی کرنا جو ہے کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ KMC کی ذمہ داری ہے. یہ شہر کے مرکز سے گزر رہے ہیں نالے. جب آپ کوارٹرلی یہ کام نہیں کریں گے, سال میں 1 مرتبہ کریں گے, اور وہ بھی آدھا پونا کام کریں گے, اس کے لیے جو فنڈ الوکیٹ کیا گیا ہے 60 کروڑ روپے, وہ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ وہ 60 کروڑ روپے کہاں گیا؟ اگر نالے صاف ہوتے تو اس کے نتیجے میں جو اربن فلڈنگ کی صورتحال ہوتی ہے نا, جو گلی محلوں سڑکوں پہ پانی بھر جاتا ہے, ہوتا کیا ہے, ہر آبادی سے کنیکٹ نالے ہیں. اگر وہ نالے اوور فلو ہو رہے ہوتے ہیں بارش کے دوران, تو پانی کہاں جائے گا؟ پانی تو بیک کرے گا, اور بیک کرنے کے بعد آبادی میں آئے گا. تو اگر آپ نالوں کی صفائی نہ کریں, اور اسی طرح کراچی سے 20,000 ٹن کچرا یومیہ کراچی سے نکلتا ہے, ڈسپوز ہوتا ہے, لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو جو ہماری ڈسپوزل سائڈ ہیں وہ تو 2 سائڈس ہیں, ان کی کیپیسٹی 8,000 ٹن ہے. تو 12,000 ٹن کچرا کہاں جا رہا ہے, 10,000 ٹن کچرا کہاں جا رہا ہے؟ یہ نالوں کی نظر ہوتا ہے. اور جب نالوں کی نظر ہوتا ہے تو جب اس طرح کی فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, بارشیں ہوتی ہیں, پہلی بات ہے کراچی میں ہوتی کم بارشیں ہیں, اگر کراچی میں زیادہ بارش ہو رہی ہوں تو زیادہ پرابلم پیش آئے گا. یہ تو دیکھیں نا آپ, 2 دن بارش ہوئی, 3 دن بارش ہوئی, جس کے بعد کی صورتحال ہے کہ پورا شہر اس وقت جو انفراسٹرکچر کھدا ہوا ہے. اگر کبھی پانی نکل بھی گیا ہے تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ پریشان ہیں, انڈر پاسز پانی سے بھرے ہوئے ہیں. آج تک کی صورتحال یہ ہے. میں اللہ کے سے گزرا, ابھی بھی وہاں کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. یار انڈر پاسز بھی آپ صاف نہیں کر سکتے, آپ نالی بھی صاف نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں ہے کہ آپ نالے صاف کر سکیں. کم از کم
شہر کراچی کے لوگوں کو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے لوگ سڑکوں پہ پھنسے رہے ہیں. آئیے چندی گڑھ روڈ اور شارع فیصل کراچی کی VVIP روڈیں ہیں. ان VVIP روڈوں پہ 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں لوگ گھنٹوں پھنسے رہے ہیں, ان کی گاڑیاں ان کی بائکیں پھنسی رہی ہیں. اور ایک بڑا حصہ وہ ہے, افراد کی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو راتوں کو اپنے آفسوں میں انہوں نے اسٹے کیا ہے, اس لیے کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکتے تھے. اچھا، ایک آپ لوگوں کی ماشاءاللہ میں چیز دیکھا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک نیا پلان سٹارٹ کیا ہے کہ کنووں کا جو پانی کو ریسٹور کرنا. یہ کس کا پروجیکٹ ہے؟ سندھ گورنمنٹ کا ہے, جماعت اسلامی کی اپنی بنیاد ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا دوسرے لوگ بھی اس کو کور کر رہے تھے, یہ تھوڑا سا کلیئرٹی دے دی گا. دیکھیے, اس کو تو جماعت اسلامی کے ٹاؤنز نے شروع کیا ہے. اب تک تقریباً 8 سے 10 ہم یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کراتا ہے. یہ وہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ وضو واٹر ہارویسٹنگ بھی ہے. ہر مسجد, ہر جگہ جو ہے وہ نمازوں کے دوران جو ہے لوگ وضو کرتے ہیں, پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. ہم نے کہا جی رین واٹر ہارویسٹنگ بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ وضو واٹر ہارویسٹنگ بھی ہونا چاہیے. یہ جماعت اسلامی کا اپنا پروجیکٹ ہے. جماعت اسلامی نے انیشیٹو لیا ہے اور الحمدللہ ابتدائی طور پہ فیلڈ ایریا میں یہ کام ہوا. اب اس کے بعد جو ہے ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد اور دیگر ٹاؤنس کے اندر بھی ہم یہ کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف پانی کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے لیول کے اندر بھی اضافہ ہوگا. کہ آپ پانی کسی جگہ اسٹور کر رہے ہیں, بارش کا پانی, وہ بارش کے پانی اسٹور کرنے کے نتیجے میں آپ کو جو پانی کا لیول ہوگا زمین پہ وہ بڑھے گا, فائدہ ہوگا. تو اس کی بجٹ, یہ آپ لوگ کو اپنا ذاتی بجٹ لگ رہا ہے, اپنے بنا پہ آپ لوگ کر رہے ہیں, یا جو ہے گورنمنٹ اس میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے وہ ٹاؤن جو ہے وہ اپنے طور پہ ٹاؤن نے انیشیٹو لیے. دیکھیں, ہمارے ٹاؤنس نے بہت سارے یونیک آئیڈیاز کیے ہیں. وضو واٹر ہارویسٹنگ ہو یا رین واٹر ہارویسٹنگ ہو, بارشیں تو کم ہوتی ہیں, سال میں 4-5 دن بھی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے شہر کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ ہو, اسی طرح اوپن ایئر جم ہو پارکوں کے اندر, روڈ سائڈ جنگل ہو. اسی طرح جو ہے وہ روڈ سائڈ جنگل کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دیگر ہم پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اس وقت آنے والے وقت میں. اسی طرح کراس واک ہے جو ہم نے واٹر پمپ سے 17 نمبر سے 16 نمبر کی جانب ہم نے جو ہے بنائی ہے. اس طرح کے دیگر پروجیکٹس ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو کہیں تو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے نا پارکوں کے ذریعے. ہم نے الحمدللہ 2 سال میں 171 پارک ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. 2 سال میں, 2 سال کے اس مختصر وقت میں ہم نے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کیا ہے. 2 سال کے مختصر وقت میں الحمدللہ 1 لاکھ سے زائد اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ ہم نے روشن کی ہیں گلی محلوں آبادیوں کے اندر. یہ ہمارے ٹاؤنز نے بھی اور یونین کونسلز کے اندر بھی. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں بتاؤں کہ دیکھیں, یہ ہمارا دائرہ کار نہیں تھا, ہم نے اختیار سے بڑھ کر کام کیا ہے کہ واٹر اور سیوریج یہ دونوں محکمے صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں. اس کے چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. ہم نے اپنے ریسورسز کے ذریعے, اون ریسورسز کے ذریعے ہمارے ٹاؤن نے سیوریج کا صرف 1 ارب 19 کروڑ کا کام کرایا ہے سارے ٹاؤنز نے. اسی طرح 18 کروڑ کے ہم نے پانی کا کام کروایا ہے. یہ کام تو ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا تھا. ہم کہہ سکتے تھے یہ کام تو ہم جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے, لیکن جب آپ سڑکیں بنانے جائیں گے, آپ جب اسٹریٹ لائٹس بنانے جائیں, جب آپ اسٹریٹس بنانے جائیں گے, پیور بلاکس لگائیں گے, تو اس صورت میں آپ کو کم از کم سیوریج کا مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا نا. اس کے بعد ہی آپ سڑک بنا سکتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ گلیاں بنا سکتے ہیں. اچھا مولم صاحب، ایک چیز تو مجھے ایک اور چیز بتا دیں. ایک تو آپ لوگوں نے بھی یہ ریسنٹلی کوئی مارچ کا آغاز کر رہے ہیں 31 تاریخ کو. کتنے مارچ کریں گے؟ اس سے پہلے کے الیکٹرک پہ بھی آپ لوگ بیٹھے تھے اور اس کا سولوشن فی الحال وقتی طور پہ تھوڑا بہت نکلا تھا لیکن پھر نہیں نکلا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگلے مارچ سے جو ہے وہ عوام کو فائدہ ملے گا؟ دیکھیں جی, کراچی کے لوگوں کے حق کے نہیں ہے ہمیں شارٹ مارچ کرنا پڑے, لانگ مارچ کرنا پڑے, جو ہے وہ کراچی کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو ایک ڈیموکریٹک مینز ہے نا, ایک ہمارا جمہوری حق ہے. چاہے ہمیں دھرنا دینا ہو, احتجاج کرنا ہو, مارچ کرنا ہو, شارٹ ہو, لانگ ہو, جو مارچ کرنا ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. اور 31 اگست کو انشاءاللہ تعالی 3 بجے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے. اور میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں, طلباء سے بھی, نوجوانوں سے بھی, اسی طرح میں تاجر برادری سے, وکلاء سے, ڈاکٹر سے, انجینئر سے, سب سے اپیل کرتا ہوں کہ 31 اگست کو 3 بجے پریس کلب پہنچیں. انشاءاللہ تعالی ایک عظیم الشان مارچ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب لے کر جائیں گے. وہ سارے مسائل جو کراچی کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہیں, کراچی کے ہر فرد کی مسئلہ ہے. اور کراچی کے لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نکلے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب تک آپ آواز بلند نہیں کریں گے, جب تک اپنے رائٹس کے لیے نکلیں گے نہیں, اپنے حق کے لیے نکلیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان حکمرانوں پر پریشر بنانا پڑے گا, یہ پریشر ہی ہوگا جس کے نتیجے کے اندر عوام کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے. اور وقت نے یہ بات ثابت کی ہے. دیکھیں, ہم نے 29 دن دھرنا دیا صوبائی اسمبلی کے باہر. آپ کہہ سکتے ہیں کیا فائدہ ہوا؟
29 दिन کے دھرنے کے نتیجے میں آج یہ فائدہ ہوا ہے کہ اگر ایجوکیشن کے ادارے بلدیہ کے پاس رہ گئے ہیں، تعلیمی ادارے، وہ ہمارے دھرنے کے نتیجے میں، ورنہ صوبائی یہ سارے تعلیمی ادارے ان پر بھی صوبائی حکومت کا اختیار ہوتا آج. جس طرح کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، واٹر کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اسی طرح اگر ایس بی سی اے کے اندر اگر چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں ایز اے میئر، وہ بھی ہمارے دھرنے کے نتیجے میں ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اگر چیئرمین وہ ہیں، ابھی ہمارا جو ہے وہ ایک مطالبہ تھا کہ واٹر اینڈ سیوریج ہو یا جتنے بھی ادارے ہوں وہاں میئر کو ہونا چاہیے، اس کا رائٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ادارے پر صوبائی حکومت قبضہ کر لے. اسی طرح اگر صحت کے ادارے آج ٹاؤنس کے انڈر میں آتے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دھرنے کے، ورنہ یہ سارے ادارے تو اس پہ صوبائی حکومت قبضہ کر چکی تھی. یہ ہمارا دھرنا تھا، ہمارے مطالبات تھے جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے، جس کے نتیجے کے اندر نہ صرف الیکشن ہوئے بلکہ وہ ادارے کہ جن پہ صوبائی حکومت نے قبضہ جما لیا تھا، صوبائی حکومت کے ماتحت کر دیے گئے تھے، وہ سارے ادارے بھی کے ایم سی کو ڈیلیور کیے گئے، کے ایم سی کو دیے گئے یا ٹاؤن انتظامیہ کو دیے گئے. اچھا، کچھ ایسا فیوریزم تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہو اور دوسرے ٹاؤنس والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہو؟ کچھ ایسا فیوریزم تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا بھی ہے، یہاں شہر میں ساری چیزیں چل رہی ہیں. جب اعظم آباد ٹاؤن کی حالت آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ بارش کے بعد سڑکیں جو ہے ٹوٹی ہوئی ہیں، مسائل ہیں لوگوں کو پیش آ رہے ہیں. بعض ٹاؤن ایسے ہیں کہ جہاں اگر پرابلم ہے تو اس کی بڑی وجہ نارتھ اعظم آباد اور نئی کراچی کی یہ ہے کہ وہاں سوئی سدرن گیس نے اپنی لائنیں تبدیل کری ہیں، پچھلے 35 سال 40 سال پرانی لائنیں. انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہے کہ اس ٹائم کے بعد وہ اوکے کر دیں گے، این او سی دے دیں گے، تو آپ جو ہے وہ جو روڈ کٹنگ دی گئی ہے، اس روڈ کٹنگ کے جو پیسے دیے گئے ہیں ایم او یو کے تحت ٹاؤنس کو، اس کے ذریعے آپ کام کروائیے. تو ظاہر بات ہے جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا، جب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں روڈ ڈال سکیں. یہ کام انشاءاللہ جیسے ہی مکمل ہوگا تو وہاں روڈ کارپیٹنگ کا سلسلہ نارتھ اعظم آباد اور نئی کراچی اور ماڈل ٹاؤن، ہمارے 3 ٹاؤن ہیں جہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں فیوریٹزم ہی ہے. چینسٹر ٹاؤن، وہاں کروڑوں روپے جو ہے وہ وزیر بلدیات کے بھائی ہیں وہاں فرحان غنی صاحب، اس لیے وہاں کروڑوں روپے جو ہے اس ٹاؤن کو دیے جا رہے ہیں. اسی طرح دیگر ٹاؤنس کی صورتحال ہے. بعض ٹاؤن تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مدداب کے تحت وہ سارے کام بھی شروع کر دیے ہیں جو کے ایم سی کرنے کام تھے. گڈاپ ٹاؤن ہے، ابراہیم حیدری ٹاؤن ہے. یہاں جو شہر کے اندر لائف اسٹاک کے جانور جو آتے ہیں، جو جانور شہر میں آتے ہیں، گائے آتی ہیں، بھینسیں آتی ہیں، ان کو روک کر جو ہے وہ ان ٹاؤنز نے جو ہے وہ ہر ایک پر جو ہے وہ ایک ٹیکس لگا دیا ہے. یہ لوگ پریشان ہیں. لوگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ بینس کالونی کا پورا ایریا ہے جہاں جانور آتے ہیں، پورے شہر میں جو ہے سپلائی کیا جاتا ہے، گوشت سپلائی کیا جاتا ہے. یہ پریشان ہے کہ جگہ جگہ ان ٹاؤن کے لوگ جو چوکیاں بنا کے روکتے ہیں اور فی جانور جو ہے ان سے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا میکینزم تو اس شہر کے اندر چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ٹاؤن ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو آپ ایک پیسہ دینے کے لیے ترقیاتی فنڈ کا تیار نہیں ہے. لیکن الحمدللہ انہی حالات کے اندر ہمارے ٹاؤن چیئرمینس کام کر رہے ہیں، اپنے اون ریسورسز کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حق پہنچ سکے. اچھا ملم صاحب، جب بھی مظلومیت کی بات آتی ہے نا، تو جماعت اسلامی کا جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا ہوتا ہے. کراچی کی بات ہو، پاکستان صدر کی بات ہو، دنیا بھر کی بات ہو. اچھا تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں کیونکہ چند جماعتیں اور بھی ہیں جو مظلومیت پہ جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے، اور جماعت اسلامی نے جو ہے نا وہ فلسطین پہ آواز اٹھائی ہے. تو کتنا دوسرے ممالک، ہمارے وہ ممالک جو آپ بھی سمجھتے ہیں اسرائیل جیسے ممالک کی طرف سے پریشر آپ کو کیا گیا؟ پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی حق کی آواز ہے. جماعت اسلامی نے جہاں پوری دنیا میں ظلم ہوا ہے، جماعت اسلامی نے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. چاہے معاملہ برما کا ہو، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے فلسطین کے اندر ہونے والا ظلم و جبر ہو، کہ وہاں کے رہنے والی آبادی کو، یعنی فلسطین کے رہنے والے لوگوں کو ہی وہاں سے در بدر کر دیا جائے، ان کو اپنی زمین سے نکال دیا جائے. اور دیکھیں فلسطین تو ہمارا قبلہ اول ہے نا. فلسطین میں بیت المقدس تو ہمارا قبلہ اول ہے. اس سے تو ایک مسلمان کا ایمانی روحانی رشتہ وابستہ ہے. کیوں ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کے اس مسئلے پر الحمدللہ جماعت اسلامی نے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی ہے. ہم جو دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے، ہم حکمرانوں کو نوکر کے دروازوں پہ دستک دے سکتے تھے، ہم نے وہاں بھی بات کی ہے. یہ تو ہمارے پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پاکستان، ظاہر بات ہے بلا شبہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے پاکستانی حکمرانوں کا یہ اولین فرض ہے کہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہوں. آپ دیکھیں نا 64,000 کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جو اعداد و شمار آتے ہیں، 64,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. 2/3 اس میں بچے اور خواتین شامل ہیں. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو او آئی سی کی ذمہ داری ہے نا، کہ او آئی سی صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں، اور ان عملی اقدامات کے ذریعے اپنے قبلہ اول کو بچایا جائے.
وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اس سے بہتر تو آپ دیکھیں نا مغربی دنیا کے اندر عوام نکل کر کھڑی ہو رہی ہے. عوام پوچھ رہی ہے اپنے حکمرانوں سے, تم انسانیت کی اور ہیومینٹی کی بات کرتے تھے, کہاں کھڑے ہو تم یار؟ تم نے کیوں جو ہے وہ ایک ظلم کے خلاف جو ہے تم جو ہے وہ سارے حکمران آپ دیکھ لیں نا, امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے, امریکہ ڈالر دے رہا ہے, امریکہ اسلحہ دے رہا ہے. اسی طرح مغربی ممالک کے حکمران ایک طرف ہیں, مغربی ممالک کی جو عوام ہیں, مغربی ممالک کے اندر جو جامعات کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں, ان کا بالکل جو ہے وہ فلسطین کے اس کوز کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ نکلتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, بڑے بڑے مارچز کرتے ہیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ بیدار بھی ہے. ہم اس پہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہم نے ملین مارچز کرے ہیں, بڑے بڑے مارچز کیے ہیں, تاکہ اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے ان مظلوموں کا مقدمہ لڑا جا سکے. جماعت اسلامی جو ہے نا وہ بیت المقدس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت کے اقدامات تو آپ کے سامنے ہیں. حکومت تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ صرف لپ سروسز ہیں, زبانی جمع خرچے اور کچھ نہیں ہے. جو کام ایک عام آدمی کر رہا ہے وہی حکومت کر رہی ہے. ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ فرق تو ہونا چاہیے نا. کیا پاکستان اس وقت غلامی تو نہیں کر رہے تھے؟ بالکل پاکستان تو دیکھیں نا, ہم ایک غلامی سے نکلتے ہیں, انگریزوں کی غلامی سے نکلے تو ہمارے اوپر کالے غلام جو ہے مسلط ہو گئے, ہمارے اپنے لوگ جو ہے مسلط ہو گئے جاگیرداروں وڈیروں کی صورت میں. اس میں تو آج بھی آپ موجود ہیں, اور دوسری جانب امریکہ کی غلامی جو ہے اپنے اختیار کر. اچھا, بہت سارے لوگ نا ایک بائیکاٹ کے اس پہ بہت کہتے ہیں کہ یار یہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے بائیکاٹ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی کچھ لوگوں سے میں بیٹھا ہوا تھا, بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار بائیکاٹ کرنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ جماعت اسلامی کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے, اور یہ ہماری مستحکم رائے ہے. ان ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو مصنوعات سپورٹ کرتی ہیں اسرائیل کو کرتی ہیں, اور اسرائیل ان مصنوعات کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے ہمارے بچوں پر, ہماری بہنوں پر, ہمارے نوجوانوں پر جو ہے بم برسا رہا ہے, اور اس نے پورے غزہ کو تراج کر دیا ہے, اور غزہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا, ایک آدمی کچھ اور نہیں کر سکتا. اس کے پاس وہ یہ کر سکتا ہے کہ فلانی چیز نہ خریدی جائے جس کا فائدہ, جس کا مانیٹری بینیفٹ جو ہے اسرائیل کو ہو رہا ہے, یا انڈائریکٹلی ان ممالک کو ہو رہا ہے, امریکہ کو ہو رہا ہے, کہ جو یہ پیسہ جو ہے ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں, بمبس کی شکل کے اندر. تو یہ ہماری مستحکم رائے ہے, اور اس پہ تو جماعت اسلامی بات کرتی رہی ہے کہ جتنی بڑے پیمانے پر بائیکاٹ مینیج کیا جا سکتا ہے اس کو مینیج کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے کیا ہے, اور اس کے اثرات پڑے ہیں. خاص طور پہ کراچی کی بات کروں گا. کراچی کے اندر جو سروے کرائے گئے اس سے پتہ چلا کہ بڑے پیمانے پر وہ مصنوعات کہ جن کی مانگ تھی, وہ مصنوعات جو ہے وہ آج بائیکاٹ کے نتیجے کے اندر وہ ان کا لیول نیچے آیا. اچھا, کراچی والوں کو کیا پیغام؟ کراچی والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ظاہر بات ہے پاکستان کا دل ہے, پاکستان کی معاشی ہب ہے, اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے حق کے لیے, کراچی کے لوگوں کو ان کے جائز حق دلانے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اہل کراچی کو سے اپیل یہ کرتے ہیں کہ آپ بیدار رہیے, آپ منظم ہوئیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کی قیادت کے اندر جو ہے وہ آپ اگر منظم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر اپنے وہ سارے مسائل جو اہل کراچی کے مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ, تعلیم کا مسئلہ, یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو سکتے ہیں. بس ضرورت یہ ہے کہ ایسی قیادت کا انتخاب کیا جائے, ایسی قیادت کو جو ہے وہ کہ ہاتھ مضبوط کیے جائیں کہ جو آپ کو اس مقدار سے نکال سکے. اچھا منم صاحب, تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کی طرف بھی آتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا آپ کا ذریعہ معاش یہ سیاست تو نہیں ہے؟ میں صحافت سے وابستہ ہوں. صحافت سے وابستہ ہے, تو آپ جس عہدے پہ فائز ہیں تو کیا یہاں سے آپ کو کوئی سیلری ملتی ہے یہاں سے؟ صحافت سے وابستہ ہوں, اور وہی میرا ذریعہ معاش بھی ہے. اچھا, بہت شکریہ منم صاحب کا اپنا قیمتی وقت دیکھنے کا. آپ لوگ بھی اپنی کامنٹ میں جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریے گا. دیکھتے رہے گا پاکستان میں, پاکستان زندہ باد, پاک فوج آئندہ.